अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आपके इंफॉर्मेशन या मालूमात में इजाफे के लिए एक ऐसे दोस्त से आपको मिला रहे हैं। जब आप ये बातें सुनेंगे तो आपके लिए यकीन करना बड़ा मुश्किल है कि अल्लाह ताला जब किसी को ज़िंदगी के अंदर बरकत देता है तो फिर इंसान दंग रह जाता है उसकी सारे वाक़यात सुन के कि एक नई ज़िंदगी का आगाज़। आज की जो बीमारी कोरोना, जिसके साथ बहुत यंग लोग, माएँ बहनें भाई वालदैन बेशुमार दिन ब दिन इस दुनिया से जा रहे हैं, लेकिन हमारे दाऊद साहब हैं, इनकी हम बातें सुनेंगे और आप जब सुन के हैरान रह जाएंगे कि खुदा ताला किस तरह बाज़ बंदों को ज़िंदगी से नवाजता है, बल्कि दूसरी ज़िंदगी। और साथ साथ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि इन्होंने जो मुश्किल वक्त गुजारा कोरोना में और ये कैसे आगाज़ हुआ, इसके पीछे क्या वजूहात थी, आया इनसे कोई सुस्ती हुई, लापरवाही हुई जिसकी वजह से इनको लगा, और फिर ये किस स्टेज से इनकी वापसी हुई, क्या क्या दुआएं पीछे कार फरमा थी और क्या वजह थी। ये समझते हैं कि अल्लाह ताला ने इनको दोबारा ज़िंदगी दी और आज ये यहाँ खड़े हैं। ये नज़ारे देखें, ये जो नज़ारे खूबसूरत बर्फ़ के हर तरफ आप देख रहे हैं, हर इंसान का दिल करता है कि इन नज़ारों के साथ उसकी ज़िंदगी 100 साल से भी ज़्यादा हो। ये जो इलाका है ये माइन टाउनस अपना टाउनस का इलाका कहलाता है और बहुत अमीरों का या अमीर इलाका। तो इसके अंदर इस वक्त हम खड़े होके, दाऊद साहब आप पहले ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम दाऊद अहमद है जी। आपके वालिद साहब का नाम महमूद अहमद और महमूद किराना स्टोर रवा में इवान महमूद के सामने इनकी दुकान होती थी, बड़ी मशहूर महमूद कर। और इनके वालिद साहब का जो था ना अखलाक लोगों के साथ, जो भी लोग आते थे और जिस तरीके से वो डील करते थे, वो मेरा ख्याल जो दोस्त वहाँ जा चुके हैं वो अभी भी याद करते होंगे कि कितने अच्छे अखलाक के। ये 6 भाई हैं और इनकी जो सबसे बड़ी जो खूबी है, जो मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, इन्होंने जमात की जो खिदमत की है अंसारुल्लाह शोबा के अंदर, रातें दिन रात वहाँ रह के, और हम जब इत्काफ़ पे बैठते वहाँ रोज़ाना हुजूर को फैक्स करनी, लोगों के लेटर लिखवाने, दुआया, फिर फैक्स भेजनी। ये चीज़ें हर बंदे के किस्मत में नहीं आती और इसके लिए जज्बा चाहिए और जमात की। दाऊद साहब आप ये बताएं कि ये जो कोरोना बीमारी आजकल चल रही है, आपको जब चंद माह पहले अचानक इस चीज़ का ये हुआ कैसे, ये कैसे पता चला आपको कि आपको कोरोना हो गया? बीमारी का तो कोई पता नहीं चलता किस वक्त आ सकती है, कब आ सकती है, लेकिन बहरहाल जब आई नवंबर में तो बस सिम्टम्स जो हैं वो मैंने देखे कि मेरे अंदर ये हैं, तो मैंने फ़ौरन कोरोना टेस्ट जो है वो करवाया, तो वो फिर पता चल गया कि कोरोना टेस्ट है। आगाज़ में आपका जायका जो है वो ख़त्म होना शुरू हुआ था? ख़त्म हो गया था, कोई चीज़ खाने को दिल नहीं करता था, ना पीने को दिल करता था, साथ कमज़ोरी भी हो गई थी, कमज़ोरी भी बहुत थी, बैठा नहीं जाता था, लेटा नहीं जाता था, और बुखार जो है 2 हफ्ते मुझे बुखार रहा है और डबल नमूनिया हो गया। फिर उसके बाद टेस्ट उस वक्त बाद में करवाया आपने? ये सारी बाद में हुए हैं। अच्छा। तो डॉक्टर भी अपने पास आने नहीं दे रहा था, उसने सिर्फ पूछा है मुझे टेलीफोन पर, तो उसने उसके मुताबिक दवाई जो है वो रिसेप्ट जो इसको कहते हैं वो मेरे घर भेज दी थी। अच्छा। तो फिर मैंने वो दवाइयाँ मंगवा के तो खाई, तो 2 हफ्ते के बाद भी मुझे आराम नहीं आया, तो फिर मेरे लूंगन में जो है इन्फेक्शन काफ़ी हो गया था, जिसकी वजह से फिर सांस लेने में भी काफ़ी दुश्वारी थी। दोस्तों, आपकी उम्र क्या है इस वक्त? मेरी उम्र इस वक्त 60 ईयर्स है। देखें, ये जो बात आप बता रहा हूँ मैं आपको, 60 ईयर्स इनकी एज है, और आजकल नौजवान 30 35 साल के जब हो के सर्वाइव नहीं कर पा रहे, अगर इनके लुंगन में सुंगन हो गई, और उसके बाद दाऊद साहब आपको उसके ऊपर वो जो कहते हैं लगाते हैं वेंटिलेटर, आपको वेंटिलेटर भी लगाया गया? हाँ जी, वेंटिलेटर। मैं 7 दिन कोमे में भी रहा हूँ। वो खुद लेके गए थे कोमा में? हाँ जी, मसनूई गए थे जी, मसनूई कोमा। इसमें तकलीफ ज़्यादा क्या होती है जब इंसान वहाँ हॉस्पिटल में इलाज, जो सबसे ज़्यादा जो आप कहते हैं कि तकलीफ काबिल बर्दाश्त? तकलीफ दे थी बात, इसमें कोई शक नहीं है कि तकलीफ में इंसान हर इंसान ही सोचता है कि मैं इससे से जल्दी निजात पाऊँ, जल्दी निकलूँ। तो मेरी भी यही थी सोच कि मैं यहाँ से क्यों नहीं निकल पा रहा। ठीक है। हालांकि 7 दिन का कोमा था, मुझे तो नहीं पता था पहले कि मुझे कोमा लगाया गया है। अच्छा। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि मैं 7 दिन कोमे में रहा हूँ। तो उस वक्त कैफियत जो थी कि वो सिर्फ
آدمی حرکت نہیں کر سکتا. اچھا ورنہ میرے نزدیک مجھے ساری باتوں کی سمجھ لگتی رہی ہے اچھا کہ ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں میں سن رہا ہوں. کوما میں؟ ہاں جی کوما میں. اچھا آپ کے صرف اس میں حرکت نہیں کر سکتا میرا جسم جو ہے وہ حرکت نہیں کر سکتا. تو میرا ہر وقت یہی ذہن سوچ رہا ہوتا تھا کہ گھڑی سامنے تھی تو وہ پوری 12 بجے کے بعد پھر 12 پہ آ جاتی تھی. تو میں سوچتا تھا کہ اب یہاں سے میں نکلوں گا, اب یہاں سے نکلوں گا. لیکن بس اتنا وقت جو ہے کہ میں نے کیمپنگ کیا ہے بیماری کے ساتھ. یہ کوما میں لے جانے کا فیصلہ ڈاکٹرز کا خود تھا؟ ڈاکٹرز کا خود تھا. اور اس سے پہلے آپ کو بہت ناقابل برداشت تکلیف تھی تھی سانس میں اور ساتھ درد تھی, جی جی, اور وہ ڈاکٹروں نے خود فیصلہ کیا کہ اب یہ برداشت نہیں کر سکتے, ان کو کوما میں لے جائیں. بالکل کوما میں لے جائیں. کیونکہ یہ جو بات ہے نا کوما والی, یہ بہت کم سننے میں آیا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو وینٹیلیٹر پہ اور کوما میں 7 دن رہنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نارمل زندگی دے دی. یہ ایک معجزہ ہے میری نظر میں. آج کے جو ہم کمپیریزن کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ اور اتنی عمر میں 65, یہ جو آپ نے اتنی دیر خدمت کی ہے جماعت کی انصار اللہ کے شعبہ میں اور باقی شعبہ, سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص فضل ہوا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے, بہت خاص فضل ہی اس کو کہنا چاہیے. مجھے تو جنون کی حد تک شوق ہے جماعت کا کام کرنے کا, اور میں نے کیا بھی ہے. یہ نہیں کہ صرف شوق ہے کرنے کا, کیا بھی ہے, بہت رات دن کیا ہے. تو اس کی بدولت ہی اللہ تعالیٰ نے زندگی جو ہے وہ دوبارہ دی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنے چاہنے والے تھے جن کی دعائیں میرے ساتھ تھیں. سب سے بڑی بات خلیفہ وقت کی دعائیں تھیں. ان کو بھی نام وہاں بھجوایا گیا تھا, روزانہ بھجوایا جاتا تھا دعا کے لیے. تو سب سے زیادہ یقین تو خلیفہ وقت کی دعاؤں پہ ہے. اس کے بعد پھر میرے چاہنے والے ماشاءاللہ جو میرے سے پیار کرتے ہیں, اتنے عرصہ میں نے بیت الصبوح میں کام کیا ہے اور کر رہا تھا. ان دنوں بھی جب مجھے کرونا ہوا ہے تو بہت ساری دعاؤں کا معجزہ تھا کہ مجھے دوبارہ زندگی جو ہے ملی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے دی ہے, میں یہی مقصد سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں میری ابھی جو خدمت ہے جماعت کے لیے وہ بھی تھوڑی تھی. حالانکہ میں نے کافی کی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں ابھی بھی وہ تھوڑی تھی. اس نے مجھے اور موقع دیا زندگی دے کے کہ ابھی اور آپ کی ضرورت ہے جماعت کو, تو آپ خدمت کریں. یہ جو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پہلے میں نے انصار اللہ میں 13 سال خدمت بجا لائی ہے. اچھا. اور میں قائد عمومی بھی رہا ہوں. اچھا. نیشنل جو ہے. تو اب جو ہے نا میں شعبہ وقفے 9 میں اس وقت جو ہے نا وہ کام کر رہا ہوں. اچھا اچھا. یہ دوستوں کے علم میں بتا دوں کہ جس جگہ پہ اس وقت ہم کھڑے ہیں -15 ٹیمپریچر ہوا کے ساتھ ہو سکتا ہے. ہمارے ہاتھ اور ہمارا کھڑا ٹائم تو ہم نے لے لیا داؤد صاحب سے, اور سردی کے ساتھ میرا خیال ہے ہر طرف ہم لیکن بہرحال یہ ایک کھلی مقام تھا. میں نے کہا ساتھ ساتھ لوگ نظارے بھی دیکھ لیں برف کے, اور ساتھ ساتھ داؤد صاحب کی باتیں. داؤد صاحب, یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس بیماری سے پہلے آپ جو ریگولر آپ واک کیا کرتے تھے یا آپ جوگنگ کیا کرتے تھے, آیا اس چیز نے آپ کی زندگی کی آگے بڑھانے میں کوئی مدد کی ہے؟ بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بہت زیادہ مدد کی ہے. میں جب بیت الصبوح گیا ہوں تو مجھے کئی دوست کہہ رہے تھے کہ داؤد صاحب آپ کو اتنی واک کرتے تھے تو پھر آپ پر بیماری کیوں آئی؟ تو میں نے کہا بیماری تو آ سکتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن مجھے تو بہت اس نے فائدہ دیا ہے, میری واک نے, سیر نے, اور جو میں نے کہتے ہیں کہ علاج پرہیز جو ہے وہ علاج سے بہتر ہوتا ہے. تو میں نے پرہیز بھی بہت کیا ہے, میں نے واک بھی بہت کی ہے. میری روزانہ 11 کلومیٹر کی واک ہوتی تھی. 6 کلومیٹر فور بی ٹاک پہلے ٹائم, اور 5 کلومیٹر دفتر سے کام کرنے کے بعد جو ہے رات کو. یہ آپ کی روٹین بیماری سے پہلے تھی؟ ہاں جی, بیماری سے پہلے 2 سال سے روٹین ہے. یہ میرا خیال ہے داؤد صاحب, یہ جو آپ نے سیر کی ہے نا, ہاں جی, یہ اللہ تعالیٰ نے آکسیجن آپ کے سیلز کے اندر نا سیو کر دی تھی. بالکل, یہی میں کہوں گا کہ مجھے اتنا فورٹائل اس کا ملا ہے, اتنا اس کا فائدہ ملا ہے کہ میں بیماری کو فیس کر سکا ہوں. یعنی میں نے اپنی ول پاور بھی جس کو کہتے ہیں وہ بھی میں نے استعمال کی ہے. تو لیکن اصل بات یہی ہے کہ بیماری کو فیس کرنے کے لیے جو میرا امیون سسٹم تھا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے, سیر کرنے کی وجہ سے اور جماعتی کام کرنے کی وجہ سے میرا امیون سسٹم جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت مضبوط ہے. اس کا مطلب یہ سبق وہ لوگ جو سست ہیں, جو نہیں نکلتے, ان کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے کہ اگر آپ اپنے جسم کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں اور ایسی تو آپ ڈیلی نکلیں, سیر
کریں تاکہ آپ کے جسم کے اندر وہ جو آکسیجن سیلز کے اندر جو آپ کے سیف ہو. میں نے ایک دفعہ یہ مثال دی تھی کہ جیسے اونٹ ریگستان میں کئی دن پانی پیے بغیر سفر کر لیتا ہے نا, تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی انسان کے اندر سیلز میں اگر آکسیجن ایسے ہی ہوئی یا سیف تو وہ ایسے مواقع پہ کام آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو, اچھا اس میں ایک چیز بتائیں, آپ کو کچھ تھوڑا بہت ڈاؤٹ ہے کہ آپ کو یہ چیز کہاں سے لگی, آپ کو کیسے, یہ کوئی پتہ نہیں ہے, کوئی آئیڈیا نہیں؟ یہ اس کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا اچھا کہ بیماری کہاں سے آئی. بہرحال میں بیت صبح صرف جاتا تھا کام کرنے کے لیے, خدمت کرنے کے لیے, توئی طور پہ میں خدمت کرتا ہوں وہاں, تو اتنے سالوں سے کر رہا ہوں. تو لیکن اب آپ کب سے آپ گھر آ چکے ہیں, کتنی دیر ہو چکی ہے؟ گھر آئے مجھے, میں 3 دسمبر کو آیا تھا. اچھا, تو دسمبر کا مہینہ سمجھ لیں, جنوری کا سمجھ لیں, 2 مہینے مجھے گزر گئے ہیں. اچھا, تو ابھی تک آپ میں آپ کو دیکھیں, یہ دیکھیں جی, ابھی ماشاءاللہ دسمبر, جنوری, فروری 2, کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا لمبا کمزوری رہتی ہے. اب آپ آہستہ آہستہ واک کرنا شروع کر دیے, یہ پکڑ تھوڑی سی, بس آدھا گھنٹہ, یعنی اتنی سی میں کرتا ہوں ابھی کیونکہ سردی ہے, موسم بھی خراب ہے. جب انشاءاللہ تعالیٰ گرمیوں کا موسم آئے گا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیا جائے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ, میرا خیال اب ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. سردی کافی ہے اور نظر مجھے بھی آ رہا ہے. اگر آپ کوئی 2 باتیں اپنے بھائی کے متعلق کہنا چاہیں کہ انہوں نے کس طرح بہادری کے ساتھ اس بیماری کا مقابلہ کیا ہے اور ان کی جو خدمت آپ نے دیکھی ہے جماعت کے لیے, اگر کوئی آپ کے ذہن میں کوئی ایسی باتیں ہوں تو آپ بھی بے شک بتا دیں. آپ چھوٹے ہیں نا داؤد صاحب سے؟ جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں چھوٹا ہوں داؤد صاحب سے, میرا نمبر 30 نمبر میں آتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو الحمدللہ یہ ان کی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سب دعاؤں کا نتیجہ ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو میں کہنا چاہوں گا کہ جو اپنی ان کی ذاتی جی ویل پاور وہ انہوں نے خوب مقابلہ کیا ہے. اور سب سے پہلا دعائیں, اور دوسرا ان کا اپنا ذاتی اس میں عمل دخل یہ تھا کہ انہوں نے اپنی ویل پاور استعمال کی, انہوں نے پرہیز بھی کیا, کوشش بھی کی. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی ہم لوگ شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسری زندگی سے نوازا. الحمدللہ. ابھی یہ کیا احتیاطی تدابیر کر رہے ہیں آج کل, جیسے یہ گھر آ گئے ہیں, کوئی خاص خوراک طاقت والی یا خوراک کے علاوہ ان لوگوں کو ہم تھراپی ہو رہی ہے, تھراپی ہو رہی ہے, مساج ہوتی ہے. اچھا, ڈیلی تقریباً دوسرے دن کبھی ہو جاتی ہے, ڈیلی رکھتے ہیں تاکہ ان کے مسلز جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ دوبارہ آئیں اور کام کرنا شروع کریں. اور خوراک میں بھی ماشاءاللہ پہلے سے بھی کرتے تھے, آپ زیادہ کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو وقت دے کے آتا ہے, صحیح ہے, اس میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز چھپی بیٹھی ہوتی ہے جو انسان کریکشن کے لیے کام آتا ہے. چلیں جی, اللہ تعالیٰ ان کو ان کی زندگی میں مزید برکت دے, لیکن فعال زندگی میں, صحت والی زندگی میں, کیونکہ جس بندے نے فعال زندگی گزاری ہوتی ہے نا, اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. اس طرح جو کہہ رہے ہیں 11 کلومیٹر میں چلتا تھا, اور اب یہ دیکھیں نا چھڑی, ابھی یہ آہستہ آہستہ کور ہوگا, پھر وہ اپنی روٹین میں آئیں گے اور جماعتی کام جس طرح پہلے توفیق پا رہے تھے. بہت شکریہ جی آپ کا. انشاءاللہ. السلام علیکم.